रजब 60 हिजरी का महीना था जब मदीना मनव्वरा की फिजाओं में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। अमीर मुआविया की वफात के बाद दमिश्क के तख्त पर यजीद बैठ चुका था। ये इस्लामी तारीख में पहला मौका था जब खिलाफत को मलूकियत और ख़ानदानी बादशाहत में बदला जा रहा था। यजीद ने इक़्तिदार संभालते ही मदीने के गवर्नर वलीद बिन उतबा को एक ख़ास ख़त लिखा। उस ख़त में वाज़ेह हुक्म था कि तुम मदीने के 3 बड़े लोगों से हर हाल में मेरी बैत लो। उन 3 नामों में सबसे पहला और अहम तरीन नाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। यजीद जानता था कि अगर इमाम हुसैन ने उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया तो पूरे आलम इस्लाम में उसकी बादशाहत की शहरी हैसियत मिल जाएगी। गवर्नर मदीना ने रात के वक्त इमाम हुसैन को दारुल अमारा बुलाया। इमाम अपने साथ जवानाने बनी हाशिम की एक कड़ी कमान लेकर गए ताकि किसी भी नागहानी सूरत से हाल से निमटा जा सके। वलीद ने यजीद का खत पढ़कर सुनाया और बैत का मुतालबा किया। उस वक्त इमाम हुसैन ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो आज भी हुर्रियत पसंदों के लिए मश ले रहा है। इमाम ने फरमाया कि मुझ जैसा इंसान यजीद जैसे इंसान की बैत बिल्कुल नहीं कर सकता। इमाम का ये जवाब किसी ज़ाती दुश्मनी पर मबनी नहीं था, बल्कि ये 2 नज़रियात का टकराव था। यजीद शराब नोशी, जुल्म और एलानिया गुनाह करने वाला शख्स था, जबकि इमाम हुसैन शरीयत मोहम्मदी के मुहाफिज थे। अगर इमाम बैत कर लेते तो दीन की बुनियादें हमेशा के लिए हिल जाती। दारुल अमारा में मौजूद मरवान बिन हकम ने वलीद को उकसाया कि हुसैन को जाने न दो, अगर ये बैत नहीं करते तो इनका सर कलम कर दो। इमाम हुसैन ने मरवान को सख्त जलाल में देखा और फरमाया कि तुम मुझे कत्ल करोगे, तुम झूठे और गुनहगार हो। इसके बाद इमाम वहां से निकलकर सीधे अपने नाना जहां रसूल खुदा के रोज़ा मुबारक पर हाजिर हुए। मदीना छोड़ने का फैसला इमाम के लिए कोई आसान फैसला नहीं था, क्योंकि ये उनका भाई वतन था जहां उन्होंने अपने नाना, वालिद और वालिदा के साथ जिंदगी गुजारी थी। रवायात में आता है कि इमाम हुसैन ने नाना की कब्र से लिपट कर गिरिया किया और अर्ज किया कि अल्लाह, ये तेरे नबी की कब्र है और मैं तेरे नबी का नवासा हूँ। मुझे ऐसे इम्तहान का सामना है जिसमें मुझे हक का साथ देना है। इमाम ने अपनी मजलूमियत का हवाल अपने नाना को सुनाया और वहां से रुखसत हुए। इस वाक़े के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि मदीना अब इमाम के लिए अमन की जगह बिल्कुल नहीं रहा था और वो नहीं चाहते थे कि रसूल के शहर में खून बहाया जाए। इमाम हुसैन ने अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया को अपनी वसीयत लिखी, जिसमें वाज़ेह किया कि मैं किसी फितने, फसाद या इक़्तिदार की हवस में नहीं निकल रहा, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करना है। मैं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यानी नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के लिए जा रहा हूँ। इमाम ने रजब की 28 तारीख को रात के अंधेरे में मदीना छोड़ने का हतमी फैसला किया। काफिले में ख़वातीन, बच्चे और मुक़द्दरात इस्मत शामिल थी, जिनकी सरबराही गाजी अब्बास अलमदार कर रहे थे। मखदूमा कायनात बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को ऊँटों पर सवार कराया गया और पूरा खानदान इस सफर पर रवाना हुआ। इस वाक़े का गहरा तज्ज़िया ये बताता है कि इमाम ने जानबूझकर मदीना छोड़ा ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि हक कभी जुल्म के सामने सर नहीं झुकाता। मदीने की गलियों में उस रात एक कोहराम बरपा था, क्योंकि मदीने वाले जानते थे कि आज उनके शहर की बरकतें रुखसत हो रही हैं। इमाम का मक्के की तरफ सफर कोई फरार नहीं था, बल्कि ये जुल्म के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज की शुरुआत थी। उन्होंने शाहराए आम का इंतखाब किया ताकि सब देख सकें कि रसूल का बेटा छुप कर नहीं बल्कि एलानिया जा रहा है। मक्का पहुंचने तक इमाम ने रास्ते में आने वाले मुसाफिरों को भी यजीद की गुमराही और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। ये सफ़र दरअसल करबला की उस अजीम कुर्बानी का पहला कदम था जिसने इस्लाम को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इराक के शहर कूफे से खतूत मिलना शुरू हुए। ये कोई आम खतूत नहीं थे, बल्कि चंद ही दिनों में इन खतूत की तादाद हजारों तक पहुंच गई। कूफे के लोगों ने लिखा कि हमारे पास कोई इमाम और रहनुमा नहीं है, आप फौरन कूफा तशरीफ लाएं ताकि हम आपके हाथ पर बैत करके हक का अलम बुलंद कर सकें। खतूत लाने वाले कासिद बड़े बड़े थैले भरकर मक्का पहुंचते थे, जिनमें कूफा के अशराफिया और आम लोगों के दस्तखत मौजूद थे। खतूत में लिखा था कि बाग सरसब्ज हो चुके हैं, फल पक चुके हैं और हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने उन तमाम खतूत को पढ़ा, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते थे, क्योंकि
کوفے والوں کی تاریخ وفاداری کے لحاظ سے اتنی کوئی اچھی نہیں تھی۔ اس صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے لیے امام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک نہایت بہادر، سمجھدار اور عبادت گزار انسان تھے جن پر امام کو پورا اعتماد تھا۔ روانگی کے وقت امام حسین نے مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ اے مسلم، تم میری آنکھوں کا نور ہو، کوفے جاؤ اور وہاں کے حالات اپنی آنکھوں سے معائنہ کرو۔ اگر وہاں کے لوگ واقعی اپنے وعدوں پر قائم ہیں تو مجھے فوراً لکھو تاکہ میں بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے روانہ ہوئے اور مختلف دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے کوفے کی سرزمین پر پہنچے۔ کوفہ پہنچتے ہی ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور مختار سقفی کے گھر ان کا قیام ہوا۔ کوفے کے لوگوں میں اس قدر جوش و خروش تھا کہ چند ہی دنوں میں 18,000 سے زائد افراد نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ لوگ خوشی سے روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نواسہ رسول کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حالات کی یہ سازگار صورتحال دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مکے میں امام حسین کو خط لکھا کہ کوفے کے حالات بالکل تیار ہیں اور آپ جتنی جلدی ہو سکے یہاں تشریف لے آئیں۔ لیکن دمشق میں بیٹھے یزید کو جب ان حالات کی خبر ملی تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے فوراً کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر بصرے کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا چارج بھی سونپ دیا۔ ابن زیاد ایک انتہائی مکار، بے رحم اور چالاک شخص تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کوفے میں داخل ہوا تاکہ لوگ سمجھیں کہ خود امام حسین آ گئے۔ جب لوگ اسے امام سمجھ کر استقبال کرنے لگے تو اس نے اپنا نقاب الٹ دیا اور دارالامارہ پر قبضہ کر لیا۔ ابن زیاد نے آتے ہی کوفے کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو لالچ اور دھمکیوں کے ذریعے اپنے ساتھ میں لانا شروع کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کے قبیلے کا راشن بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس خوفناک پروپیگنڈے اور دباؤ کا یہ اثر ہوا کہ کوفے کے لوگ جو کل تک تو مسلم بن عقیل کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حالات اس وقت سب سے زیادہ خراب ہوئے جب ابن زیاد نے حضرت مسلم کے میزبان ہانی بن عروہ کو گرفتار کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب حضرت مسلم کو ہانی کی گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جہاد کی پکار دی اور دارالامارہ کا گھیراؤ کر لیا۔ اس وقت ان کے ساتھ 4,000 کا لشکر تھا، لیکن ابن زیاد نے محل کی چھتوں سے آپ نے جاسوسوں کے ذریعے افواہیں پھیلائیں کہ شام سے یزید کی ایک بہت بڑی فوج کوفے والوں کو تباہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی کوفے والوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو کھینچ کھینچ کر گھروں میں لے جانے لگے، یہاں تک کہ جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے صرف 30 لوگ رہ گئے تھے۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو اندھیرا پھیل چکا تھا اور کوفے گلیوں میں حضرت مسلم بالکل تنہا کھڑے تھے، کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ایک شخص بھی ساتھ نہیں بچا تھا جو کہ ان کو کوئی راستہ وغیرہ بتا سکے۔ وہ کوفے کی اجنبی گلیوں میں پیاسے اور بھوکے گھوم رہے تھے کہ ایک رحم دل خاتون توحہ نامی کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے توحہ سے پانی مانگا اور جب اس خاتون کو معلوم ہوا کہ یہ نواسہ رسول کے سفیر مسلم بن عقیل ہیں تو اس نے روتے ہوئے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن توحہ کے غدار بیٹے نے انعام کی لالچ میں صبح ہوتے ہی ابن زیاد کے سپاہیوں کو خبر کر دی۔ ابن زیاد پورے لشکر کا اس نے اپنا لشکر بھیج دیا تاکہ حضرت مسلم کو گرفتار کیا جا سکے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شیر کی طرح اکیلے پورے لشکر کا مقابلہ کیا اور کوفے کی گلیوں میں اپنی شجاعت کے عجیب جوہر دکھائے۔ جب سپاہی انہیں سامنے سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے دھوکے سے گڑھا کھود کر اس پر گھاس ڈال دی اور حضرت مسلم اس گھڑے میں گر کر شدید زخمی ہو کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب انہیں زخمی حالت میں ابن زیاد کے سامنے دارالامارہ لایا گیا تو انہوں نے روایتی درباری آداب بجا لانے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا کہ آج تم زندہ بالکل نہیں بچو گے۔ تو حضرت مسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی موت کا دکھ نہیں ہے، بلکہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے اپنے بھائی حسین کو خط لکھ کر یہاں بلا لیا ہے اور وہ اب راستے میں ہوں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے عمر بن سعد کو وصیت کی کہ میرا ایک قاصد فوراً دوڑا دو مکے کی طرف جو امام حسین کو راستے سے ہی واپس موڑ دے اور کہہ دے کہ کوفے والے بے وفا ہو چکے ہیں۔ ابن زیاد کے حکم پر حضرت مسلم کو دارالامارہ کی سب سے اونچی چھت پر لے جایا گیا جہاں جلاد نے انہیں انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کے جسد پاک کو چھت سے نیچے گرا دیا۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں کوفے کی بے وفائی نے کربلا کی بنیاد رکھ دی۔
پروگرام یعنی حج کے دن چل رہے تھے، تو اسی دوران پورے عالم اسلام سے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچ رہے تھے، ایک ماحول تھا حج کا۔ تو یزید مکے کے حالات سے شدید پریشان تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر حج کے موقع پر امام حسین نے عوام کے سامنے اس کے مظالم کو بے نقاب کر دیا تو اس کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس مقصد کے لیے یزید نے عمر بن سعد کی سربراہی میں خفیہ دستہ مکے بھیجا۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ حاجیوں کے بھیس میں آرام کے نیچے ہتھیار چھپا کر حرم کے اندر امام حسین کو شہید کر دیں۔ امام حسین کو اپنے ذرائع سے اس ناپاک سازش کا علم ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ مکہ وہ جگہ ہے وہاں تو کسی پرندے کو بھی مارنا گناہ ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبے کی حرمت کو نقصان پہنچے، جیسے کہ مدینہ چھوڑ کے آئے تھے، یا کہ حرم کی زمین پر رسول کا خاندان کا خون بہایا جائے۔ یہی وہ سب سے بڑی وجہ تھی جس کی بنا پر امام نے 8 ذوالحجہ کو، یعنی حج شروع ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا اور مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ وجہ تھی آج تک کہ امام حسین پہ خاص طور پر وہابی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی اگلے دن حج شروع ہونا تھا اور امام ایک دن پہلے وہاں سے حج چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ وجہ تھی۔ مکے کے لوگ اور حاجی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جہاں سب لوگ منا اور عرفات کی طرف جا رہے ہیں، وہاں رسول کا نوازہ مکے سے باہر نکل رہا ہے۔ روانگی سے پہلے امام حسین نے مکے کی سرزمین پر ایک آفاقی اور تاریخی خطبہ دیا۔ امام نے لوگوں کو مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ موت بنی آدم کے گلے میں اس طرح لٹکی ہوئی ہے جیسے کسی جوان لڑکی کے گلے میں خوبصورت ہار ہوتا ہے۔ میں اپنے اسلاف اور نانا سے ملنے کے لیے اتنا ہی بےتاب ہوں جیسے حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیے بےتاب تھے۔ امام نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میرے لیے ایک مقتل کا انتخاب کر لیا گیا ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ جو کوئی ہمارے راستے میں اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے اور اپنے نفس کو خدا سے ملاقات کے لیے راضی کر چکا ہے، وہ کل صبح میرے ساتھ کوچ کرے۔ اس خطبے نے مکے کی فضا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ امام نے واضح کر دیا کہ یہ سفر کسی عیش و عشرت یا حکومت کے لیے نہیں بلکہ شہادت کے مسلح کی طرف ایک سفر ہے۔ جب امام کا قافلہ مکے سے نکلنے لگا تو عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر جیسے بزرگ صحابہ امام کے پاس آئے اور انہوں نے امام کو روکنے کی کوشش کی۔ ابن عباس نے روتے ہوئے کہا، کیا حسین، آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد اور بھائی کو دھوکہ دیا، آپ مکے میں ہی قیام کریں۔ امام حسین نے مسکرا کر جواب دیا کہ ابن عباس، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر میں مکے کی کسی غار میں بھی چھپ جاؤں تب بھی یہ لوگ مجھے وہاں سے نکال کے قتل کر دیں گے۔ میں حرم خدا کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس کے بعد امام نے اپنے اہل خانہ، مستورات اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکے سے عراق کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے یہ قافلہ اواخر ذوالحجہ میں عراق کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا۔ حر سے ملنے تک، مکے سے نکلنے سے حر تک پہنچنے تک راستے میں کچھ واقعات ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکے سے نکلا تو راستے میں سب سے پہلا اہم مقام تنعیم آیا۔ یہاں امام کی ملاقات یزید کی حکومت کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی جو یمن سے دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے پر قیمتی لباس اور زعفران لدا ہوا تھا۔ امام حسین نے اس قافلے کو روک لیا اور فرمایا کہ میں اس وقت مسلمانوں کا حقیقی حاکم ہوں اور یہ مال بیت المال کا حصہ ہے، اس لیے میں اسے اپنی تحویل میں لے رہا ہوں۔ امام نے اونٹ والوں سے فرمایا کہ جو کوئی ہمارے ساتھ عراق جانا چاہتا ہے تو ہم اسے وسائل فراہم کریں گے، اور جو کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی زیادہ راہ دیں گے اور رخصت کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد یزید کی مالی طاقت کو کم کرنا اور بیت المال کو حقداروں تک پہنچانا تھا۔ خیر، اس کے بعد قافلہ آگے بڑھا اور ذات ارق نامی مقام پر پہنچا۔ یہاں امام حسین کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر
فرزدق سے ہوئی۔ فرزدق کوفے سے آ رہا تھا، امام نے اس سے پوچھا کہ فرزدق تم کوفے کے حالات بتاؤ، وہاں کے لوگ کس حال میں ہیں؟ فرزدق نے سر جھکا کر ایک بہت ہی مشہور اور گہرا جملہ کہا۔ اس نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، کوفے کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور آسمان سے خدا کا فیصلہ نازل ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام حسین نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ تم نے سچ کہا ہے، معاملات خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر حالات ہماری مرضی کے مطابق ہوئے تو ہم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، اور اگر حالات بدل گئے تو تب بھی جس کی نیت سچی ہو وہ نقصان میں نہیں رہتا۔ لہٰذا سفر جاری رہا اور قافلہ حاجر نامی مقام پر پہنچ گیا۔ یہاں امام حسین نے کوفے کے حالات کی تازہ ترین معلومات کے لیے اپنے ایک اور قاصد قیس بن مسہر سیداوی کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے قیس بن مسہر کو راستے میں ہی ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ جب انہیں دارالامارہ لایا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو ممبر پر جا کر حسین پر معاذ اللہ تنقید کرو۔ قیس بن مسہر ممبر پر گئے، لیکن انہوں نے ابن زیاد کی امیدوں کے برعکس بلند آواز میں کہا، کیا لوگو، حسین ابن علی سب سے بہترین انسان ہے، میں ان کا قاصد ہوں، تم سب یزید پر لعنت بھیجو اور حسین کی مدد کرو۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر انہیں محل کی چھت سے نیچے پھینکوا کر شہید کر دیا۔ جب امام کا قافلہ علائب نامی مقام پر پہنچا تو وہاں امام کو کوفے سے آنے والے کچھ مسافروں سے حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی لرزہ خیز خبر ملی۔ یہ خبر سنتے ہی پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا۔ بی بی زینب اور دیگر خواتین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، کوفہ والوں نے غداری کی ہے۔ اس نازک موڑ پر امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس امید پر آئے تھے کہ ہمیں کوفے جا کر کوئی حکومت ملے گی، وہ جان لیں کہ اب حالات بدل چکے ہیں، مسلم شہید ہو چکے ہیں اور آگے صرف موت ہے۔ میں تم سب سے بیعت کا حق واپس لیتا ہوں، رات کا اندھیرا ہے، تم میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ اپنی جان بچا کر نکل جائے۔ اس اعلان کے بعد بہت سے بدو اور دنیا دار لوگ جو راستے میں آپ کے قافلے کے ساتھ شامل ہوئے تھے امام کو چھوڑ کر چلے گئے، اور صرف وہی مخلص ساتھی بچے جو جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد قافلہ شراف نامی مقام پر پہنچا۔ یہاں امام نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ جتنا زیادہ ہو سکے پانی ذخیرہ کر لو اور مشکیزیں بھر لو۔ ساتھی حیران تھے کہ آگے تو پانی کے کنویں موجود ہیں، لیکن امام نے مستقبل بھی ان نگاہوں سے دیکھ لیا تھا کہ اگلی صبح جب قافلہ آگے بڑھا تو تپتی ہوئی دھوپ میں دور سے کچھ سیاہی نظر آئی۔ ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید کھجور کے درخت ہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ یہ درخت نہیں بلکہ گھوڑوں کی گردنیں اور نیزے ہیں۔ یہ یزید کا 1000 کا لشکر تھا جس کی قیادت ہر کر رہا تھا۔ یہ لشکر شدید گرمی اور پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا، گھوڑوں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور سپاہی نڈھال تھے۔ امام حسین نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دشمن کے تمام سپاہیوں اور حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں تک کو بھی پیٹ بھر کر پانی پلاؤ۔ حضرت علی اصغر کے بابا کا یہ اخلاق دیکھ کر دشمن کے سپاہی دنگ رہ گئے۔ ہور نے جب پانی پی لیا تو امام نے اس سے پوچھا کہ تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو یا ہمارا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو؟ ہور نے جواب دیا کہ میں آپ کا راستہ روکنے اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے جلال میں آ کر فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح مکے سے نکلنے کے بعد یہ وہ تمام کچھ واقعات تھے جو ہوئے جنہوں نے ثابت کیا کہ امام صرف حق پر قائم تھے اور دشمن کی پیاس بجھا کر انہوں نے رہتی دنیا تک انسانیت کی سب سے بڑی مثال قائم کر دی۔ ہر کو دمشق سے سخت حکم ملا تھا کہ وہ امام کو کسی آباد جگہ یا پانی کے قریب خیمے نہ لگانے دے اور انہیں ایک ایسے چٹیل میدان کی طرف دھکیلے جہاں نہ کوئی سایہ ہو اور نہ ہی پینے کا پانی۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین کا یہ سرفروش قافلہ ہر کے لشکر کے پہرے میں آگے بڑھ رہا تھا۔
अचानक इमाम के वफादार घोड़े ने अपने कदम रोक लिए और वहीं जमकर खड़ा हो गया। इमाम ने घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। इमाम ने फौरन अपने गुलाम से फरमाया कि मेरा दूसरा घोड़ा लाया जाए। जब दूसरा घोड़ा लाया गया और इमाम उस पर सवार हुए तो उस घोड़े ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो तारीख की किताबें ये बताती हैं कि इमाम ने यके बाद दीगरे 7 घोड़े बदले, लेकिन किसी एक घोड़े ने भी उस जगह से आगे कदम नहीं बढ़ाया। ये मंजर देखकर इमाम हुसैन के चेहरे पर एक गहरा तासुर उभरा। उन्होंने अपने इर्द गिर्द मौजूद साथियों और कबीले के लोगों को बुलाया और पूछा कि लोगों, क्या तुम में से कोई इस जमीन का नाम जानता है? काफिले में शामिल एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर अर्ज किया कि ए इब्ने रसूल अल्लाह, इस जमीन को अकर कहा जाता है। इमाम ने फरमाया कि क्या इसका कोई और नाम भी है? उस शख्स ने कहा कि इसे नैनवा भी कहते हैं। इमाम ने फिर पूछा कि क्या इसका कोई तीसरा नाम भी है? तब उस बूढ़े शख्स ने सर झुकाकर कहा कि जी हाँ, इस जमीन को करबला भी कहते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन के कानों में करबला का लफ्ज पड़ा, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने एक सर्द आह भरी और फरमाया कि खुदा की कसम, ये वही करबला की जगह है जिसका जिक्र मेरे नाना रसूल खुदा, मेरे वालिद अली और मेरे भाई हसन ने किया था। इमाम ने अपने पूरे काफिले को रुकने का हुक्म दिया और बावाज़ बुलंद फरमाया कि अपने ऊंटों को यहीं रोक दो और खामे लगा लो, क्योंकि यही हमारे सफर की आखिरी मंजिल है और यही हमारे खून बहने की जगह है, यही हमारी खवातीन के कैद होने का मुकाम है और इसी मिट्टी में हमारी कब्रें बनेंगी। गाजी अब्बास अलमदार ने इमाम के हुक्म पर फौरन मुक़द्दरत इस्मत और बीबी ज़ैनब के खैमे नस्ब करना शुरू किए। 2 मुहर्रम की तपती धूप में जब खैमे लग चुके तो इमाम हुसैन ने उस इलाके के रहने वाले कबीले बनी असद के लोगों को अपने पास बुलाया। इमाम ने उनसे पूछा कि ये ज़मीन किसकी मलकियत है? उन्होंने बताया कि यह हमारी आबाई ज़मीन है। इमाम हुसैन ने उसूलों की पासदारी करते हुए बनी असद से वो 4 मील का पूरा टुकड़ा 60,000 दिरहम में खरीद लिया। जमीन खरीदने के बाद इमाम ने बनी असद के लोगों से एक तारीखी मुआहदा किया और फरमाया कि मैंने ये जमीन तुमसे खरीद ली है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि जब हम यहाँ शहीद कर दिए जाएं तो तुम हमारे बच्चों और हमारी लाशों को बेगौर कफन न छोड़ना, बल्कि हमें यहीं दफन कर देना। दूसरी ये कि जब कूफा और दीगर शहरों से हमारे चाहने वाले हमारी कब्रों की जियारत के लिए आए तो तुम 3 दिन तक उनकी मेहमान नवाजी करना। तीसरी ये कि अगर हमारे खानदान के छोटे बच्चे यहाँ रह जाएं तो उन्हें महफूज रास्ते से मदीने पहुंचा देना। बनी असद के लोग इमाम का ये अखलाक और ये बातें सुनकर रो पड़े और उन्होंने वादा किया कि वो इन तमाम बातों पर अमल करेंगे। इमाम हुसैन अपनी शहादत के बाद भी किसी की जमीन पर गसब शुदा हक नहीं रखना चाहते थे। वो अपनी कुर्बानी को हर किस्म के दुनीवी तनाज़े से पाक रखना चाहते थे ताकि क़यामत तक कोई ये न कह सके कि हुसैन ने किसी की जमीन पर कब्जा किया था। ख़ैमे लगने के बाद बीबी ज़ैनब ने ख़ैमे के पर्दे से बाहर देखा और इमाम हुसैन से मुखातब होकर फरमाया कि मेरे भाई, ये कैसी उजाड़ और खौफनाक जमीन है जहाँ चारों तरफ सिर्फ रेत और गर्म हवा के पेड़े आ रहे हैं। मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से लरज रहा है। इमाम ने अपनी बहन को हौसला दिया और फरमाया कि ज़ैनब, ये खुदा की रजा का मैदान है और हमें साबिर रहना है, सब्र करना है। इस तरह 2 मुहर्रम को करबला की तपती हुई मिट्टी पर हक और बातिल के दरमियान मार्के का पहला बाकायदा पड़ाव हुआ, जिसने आने वाले दिनों की अजीम तरीन कुर्बानी का एक खाका तैयार कर दिया। खैर, जब हुर का पूरा लश्कर सैराब हो गया और जोहर की नमाज का वक्त आया तो इमाम हुसैन ने अपने मुअज्जिन हुजाज बिन मसरूक को अजान का हुक्म दिया। अजान के बाद इमाम हुसैन खैमे से बाहर तशरीफ लाए। आपने चादर और नालैन पहन रखी थी और हाथ में तलवार का सहारा था। इमाम ने हुर के पूरे लश्कर के सामने खड़े होकर एक बलीग खुतबा दिया। इमाम ने फरमाया, क्या लोगों, मैं तुम्हारे पास खुद ब खुद नहीं आया, मेरे पास तुम्हारे कासिद आए और तुम्हारे हजारों खतूत मुझे मक्के में मिले जिनमें लिखा था कि हमारा कोई इमाम नहीं है। आप तशरीफ लाएं
تاکہ خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پر جمع کرے۔ اگر تم اب بھی اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلنے کو تیار ہوں، اور اگر تم میری آمد کو ناپسند کرتے ہو تو میں وہیں واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں۔ یہ سن کر حر اور اس کے لشکری خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب نماز کی اقامت کہی گئی تو امام حسین نے حر سے پوچھا کہ کیا تم اپنے لشکریوں کے ساتھ الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے انتہائی ادب سے سر جھکایا اور کہا کہ نہیں، ہم سب آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ تاریخ کا یہ کتنا عجیب منظر تھا کہ جو لشکر امام کا راستہ روکنے آیا تھا وہ امام کے پیچھے سجدے میں گر گیا۔ نماز کے بعد دونوں لشکر وہیں آرام کرنے لگے۔ عصر کے وقت پھر امام نے نماز پڑھائی اور دوبارہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، اگر تم خدا سے ڈرو اور حق در کا حق پہچانو تو یہ خدا کی خوشنودی کا باعث ہے۔ ہم اہل بیت رسول خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ان ظالموں کے مقابلے میں جو تم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس بار حر نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے ابن رسول اللہ، خدا کی قسم ہمیں ان خطوط کا کوئی علم نہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کا پیچھا کریں اور آپ کو کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کریں۔ امام حسین نے جلال میں آ کر فرمایا کہ موت تمہیں اس کام سے پہلے آ جائے گی۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خواتین کو اونٹ تیار کرو اور یہاں سے واپس مدینے کی طرف چلیں، لیکن جیسے ہی امام کے قافلے نے رخ بدلا، حر کے لشکر نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ بلاک کر دیا۔ اس نازک موقع پر امام حسین نے غصے سے حر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ حر، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے سر جھکا لیا اور کہا، خدا کی قسم اگر عرب کا کوئی اور شخص میری ماں کا نام اس طرح لیتا تو میں اس کی ماں کا نام لینے سے ذرا برابر دیر نہ کرتا، لیکن میں آپ کی والدہ مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کی عظمت کے سامنے مجبور ہوں، ان کا نام صرف احترام سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ حر نے مزید کہا کہ میں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو مدینے میں واپس جانے بھی نہیں دے سکتا۔ میری تجویز ہے کہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفے جاتا اور نہ مدینے جاتا ہو، تاکہ ابن زیاد کو لکھ سکوں اور شاید خدا کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ میں آپ سے جنگ کرنے کے گناہ سے بچ جاؤں۔ تو یہ واقعات ہوئے تھے جب حر ملا تو ان سے جو بات چیت ہوئی۔ خیر یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد کربلا کی زمین کی طرف اپنے لشکر کا رخ کیا حضرت امام نے، اور وہاں جا کر وہ خیمہ زن ہو گئے۔ جیسے ہی امام حسین کا خیمہ کربلا میں لگا، کوفے میں ابن زیاد کو اس کی اطلاع مل گئی۔ ابن زیاد نے فوراً عمر بن سعد کو طلب کیا، جیسے جس پہلے 4000 کا لشکر دے کر اس کو پہلے رے شہر کی گورنی کے لیے روانہ کیا جا رہا تھا۔ یہ بڑا لالچی انسان تھا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا کہ تم رے شہر بعد میں جانا، پہلے اپنی یہ 4000 کی فوج لے کر ذرا کربلا جاؤ اور حسین سے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا کام تمام کر دو۔ عمر بن سعد نے پہلے تو اس کام سے انکار کرنا چاہا کیونکہ وہ نواسہ رسول کو خون سے اپنے ہاتھ بالکل نہیں رنگنا چاہتا تھا، لیکن ابن زیاد نے دھمکی دی کہ اگر تم کربلا نہیں جاؤ گے تو رے شہر کی گورنری کا پروانہ منسوخ کر دیا جائے گا اور تمہارا گھر بھی مسمار کر دیا جائے گا۔ دنیا کی محبت اور اقتدار کی ہوس عمر بن سعد پر فوراً غالب آ گئی۔ وہ دین کے بدلے دنیا خریدنے پر راضی ہو گیا اور 3 محرم الحرام کو 4000 کا بھاری لشکر لے کر کربلا کے میدان میں وہ اترا۔ کربلا پہنچتے ہی عمر بن سعد نے امام حسین کے خیموں کے سامنے اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا۔ وہ امام کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا اور اپنے قبیلے کے وہ فوج کے باقی لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جا کے امام سے بات کرے، ان میں سے بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار ایک قاصد نے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچنے میں وہ کامیاب ہوا اور اس نے عمر بن سعد کا پیغام پہنچایا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ امام حسین نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اے شخص، اپنے بھیجنے والے سے کہہ دو کہ میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد سے مکر چکے ہو، میری آمد کو ناپسند کرتے ہو، تو میں اس تپتی مٹی کو چھوڑ کر واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ جواب عمر بن سعد کو ملا تو اس نے سکون کی سانس لی اور ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین جنگ نہیں چاہتے، وہ واپس لوٹنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے جنگ ٹالی جا سکتی ہے۔ لیکن جب یہ خط ابن زیاد کو ملا تو وہاں موجود مروان اور شمرز الجوشن نے ابن زیاد کو اکسایا کہ حسین کو یہاں سے جانے نہ دو، اگر وہ یہاں سے نکل گئے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی
ان سے کہو کہ پہلے یزید کی بیعت کریں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو دوبارہ سخت خط لکھا کہ مجھے حسین کی شرطیں نہیں چاہیے، ان سے سیدھا کہو کہ اپنے تمام ساتھیوں سے میرے سامنے سر تسلیم خم کریں، ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ 3 محرم کا یہ دن اس لحاظ سے انتہائی تلخ تھا کہ اب مصالحت کے تمام راستے بند ہو چکے تھے اور یزیدی فوج کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی، جبکہ امام حسین کے خیموں میں پاک بیبیاں اور معصوم بچے دشمن کے اس بڑھتے ہوئے گھیراؤ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن نواز رسول کے چھوٹے سے قافلے کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی تیاریاں باقاعدہ طور پر تیز کر دی گئیں، کوفے کی بڑی جامع مسجد میں عبید اللہ ابن زیاد نے ایک خوفناک اور مکارانہ خطبہ دیا، جس کا مقصد کوفے کے عام شہریوں کے دلوں میں امام حسین کے خلاف نفرت اور خوف پیدا کرنا تھا۔ ابن زیاد ممبر پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا کہ لوگو، تم جانتے ہو کہ امیر یزید نے تمہاری حفاظت اور روزی کا کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم یزید کی وفاداری کا ثبوت دو۔ جو کوئی حسین کے خلاف جنگ کے لیے کربلا نہیں جائے گا، اس کا خون حلال سمجھا جائے گا اور اس کا نام سرکاری وظائف کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا۔ اس سخت اعلان کے بعد کوفے کے گلی کوچوں میں سپاہی پھیل گئے تاکہ زبردستی لوگوں کو لشکر میں شامل کیا جا سکے۔ ابن زیاد نے 4 محرم کو کوفے سے جنگی دستوں کی روانگی کو مزید تیز کرنے کے لیے اپنے سب سے بڑے اور کٹھور دل جلادوں کو کربلا بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شمر الجیشن کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک بھاری لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس کے علاوہ حسین بن نمیر، شبد بن ربیع اور حجار بن ابجر جیسے سنگ دل کمانڈروں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں کے جوانوں کو اکٹھا کریں اور لے کر فوراً عمر بن سعد کی مدد کے لیے کربلا پہنچے۔ 4 محرم کی شام تک کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں یزیدی فوج کی تعداد 14,000 سے تجاوز کر چکی تھی اور ان کا پڑاؤ امام حسین کے خیموں کے بالکل سامنے تھا، جہاں سے ان کے نیزوں کی انیاں اور تلواروں کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کربلا کے خیموں کے اندر کا منظر اس وقت انتہائی رقت آمیز تھا۔ امام حسین نے جب دشمن کے اس بھاری لشکر کو دیکھا تو آپ نے اپنے وفادار بھائی غازی عباس علمدار کو پاس بلایا۔ امام نے عباس سے فرمایا کہ میرے بھائی دیکھو، یہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں ہمارے خون کے پیاسے ہو کر جمع ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میرے نانا نے کلمہ پڑھایا تھا، لیکن آج یہ دنیا کے چند ٹکڑوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں۔ غازی عباس نے جلال میں اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا کہ میرے آقا، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں تنہا اس پورے لشکر کو الٹ کر رکھ دوں، مجھے ان کی تعداد کا کوئی خوف نہیں ہے۔ امام نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عباس صبر کر، ہم یہاں جنگ کی شروعات کرنے نہیں آئے، ہمیں اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے صابر رہنا ہے۔ اسی دن امام کے خیمے میں ایک اور دلدوز مکالمہ ہوا جب مقدرت عصمت اور خاص طور پر بی بی زینب نے اپنے چھوٹے بچوں اون اور محمد کو اپنے پاس بلایا۔ بی بی زینب نے اپنے بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیارے بچوں، یاد رکھنا کہ کربلا کی اس مٹی پر تمہارے امام حسین بالکل اکیلے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تمہارا خون رسول اللہ کے خون سے کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ جب جنگ کا وقت آئے تو اپنی جانیں اپنے ماموں پر قربان کرنے سے ذرا بھی دیر نہ کرنا۔ معصوم بچوں نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور کہا کہ امی جان، آپ بالکل فکر نہیں کریں، ہم ثابت قدم رہیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں اور میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ دمشق اور کوفے سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں نئے جنگی دستے کربلا پہنچ رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 5 محرم کو کوفے سے قبیلہ بنی تمیم کے 4,000 جنگی سواروں کو زجر بن قیس کی قیادت میں کربلا روانہ کیا۔ ابن زیاد کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین کے گرد اتنی بڑی انسانی دیوار کھڑی کر دی جائے کہ کوئی بیرونی مدد ان تک نہ پہنچ سکے، خوف زدہ ہو جائیں اور وہ مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیں۔ اس وقت کربلا میں یزیدی فوج کی کل تعداد 22,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھ کر امام حسین کے بچپن کے وفادار دوست اور بوڑھے صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی نے ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ حبیب ابن مظاہر نے دیکھا کہ یزیدی فوج کی تعداد لمحہ بلمحہ بڑھ رہی ہے، جبکہ امام کے پاس صرف چند مخلص ساتھی ہیں۔ انہوں نے امام میں حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، یہاں کربلا کے میدان
کہ قریب ہی میرا اپنا قبیلہ بنی اسد ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر ان کے پاس جاؤں اور انہیں آپ کی مدد اور نصرت کے لیے دعوت دوں۔ شاید خدا ان کے دلوں کو کھول دے اور وہ آپ کے دفاع کے لیے یہاں آ جائیں۔ امام نے ان کے جذبے کو سراہا اور ان کو اجازت دی تو وہ 5 محرم کی رات کے اندھیرے میں یزیدی پیروں سے بچتے ہوئے بنی اسد کے قبیلے میں پہنچے۔ قبیلے کے لوگ اپنے درمیان حبیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کا استقبال کیا۔ حبیب ابن مظاہر نے قبیلے کے سرداروں اور جوانوں کو اکٹھا کیا اور بلند آواز میں فرمایا کہ اے بنی اسد کے غیور جوانوں، میں آج تمہارے پاس دنیا کی سب سے بہترین اور قیمتی نعمت لے کر آیا ہوں۔ رسول خدا کا پیارا نوازا علی اور فاطمہ کا بیٹا حسین اس وقت تمہاری ہی زمین پر پیاسا اور اکیلا خیمہ زن ہے اور دشمنوں نے اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم آج اٹھ کھڑے ہو اور رسول کے بیٹے کی مدد کرو تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ اور تمہارا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر کی یہ درد بھری پکار سن کر قبیلے کے 90 کے قریب جوان غیرت میں آ گئے اور انہوں نے اپنی تلواریں سونت لیں۔ انہوں نے نعرے لگائے کہ ہم رسول کے بیٹے پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ یہ چھوٹا سا لشکری دستہ رات کے اندھیرے میں کربلا کی طرف روانہ ہوا تاکہ امام حسین کے خیموں تک پہنچ سکے، لیکن افسوس کہ قبیلے کے ہی کسی غدار شخص نے عمر بن سعد کو اس خفیہ حرکت کی اطلاع دے دی۔ عمر بن سعد نے فوراً ازرق بن حارث کی قیادت میں 500 سواروں کا ایک بھاری دستہ بھیجا تاکہ وہ بنی اسد کے ان جوانوں کا راستہ روک سکیں۔ کربلا کے قریب ہی رات کے اندھیرے میں دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا اور ایک شدید جھڑپ ہوئی۔ بنی اسد کے جوانوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ان کے گھیرے کو توڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ جب بنی اسد کے جوانوں نے دیکھا کہ وہ خیموں تک نہیں پہنچ سکتے اور ان کے کئی ساتھی زخمی ہو چکے ہیں تو وہ مجبور ہو کر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قبیلے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر انتہائی مایوسی اور دکھی دل کے ساتھ اکیلے ہی امام حسین کے پاس واپس پہنچے۔ جب انہوں نے امام کو قبیلے کی غداری اور اس ناکام کوشش کا احوال سنایا تو امام حسین نے ایک سر داغ بھری اور فرمایا کہ حبیب تم غم نہ کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور ہماری مدد کرنے والا صرف وہی پاک پروردگار ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے سے عمر بن سعد کو ایک اور بہت ہی سخت خط لکھا جس نے حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس خط میں ابن زیاد نے لکھا تھا کہ اے عمر بن سعد، میں نے تمہیں کربلا میں کوئی تفریح کرنے یا وقت گزاری کے لیے بالکل نہیں بھیجا کہ یہ تم مذاکرات کرتے پھرو۔ میں نے تمہاری مدد کے لیے اتنی بڑی فوج سوار اور پیادے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ تم حسین سے فوراً بیعت لو۔ اگر حسین بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پانی کا راستہ بند کر دو اور ان کا گھیراؤ اتنا سخت کرو کہ ایک ایک قطرے پانی کے لیے وہ ترس جائیں۔ اس خط کے ملتے ہی عمر بن سعد نے اپنے کمانڈرز کی ایک میٹنگ بلائی۔ 6 محرم کے دن کربلا میں یزیدی فوج کی تعداد 30,000 سے بھی اوپر جا چکی تھی۔ ابن زیاد نے کوفے کے چپے چپے پر پہرے بٹھا دیے تھے تاکہ کوفے کا کوئی بھی باسی چھپ کر حسین کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ اسی دن کوفے کے بازار میں ایک معصوم بوڑھے شخص کو صرف اس لیے سر عام قتل کر دیا گیا کیونکہ اس کے گھر سے امام حسین کے حق میں لکھی گئی ایک دعا برآمد ہوئی تھی۔ اس خوفناک ماحول کی وجہ سے امام کے جلیل القدر صحابی حضرت مسلم بن اوسجہ بڑی مشکلوں سے رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر کربلا پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جب مسلم بن اوسجہ کربلا کے خیموں میں داخل ہوئے تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنے اس پرانے دوست کو گلے لگا کر اس کا استقبال کیا۔ 6 محرم کی دوپہر کو خیمے کے سائے میں ان دونوں بزرگ صحابیوں کے درمیان ایک ایسا مکالمہ ہوا جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے مسلم بن اوسجہ کے سفید بالوں کو دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ مسلم، مبارک ہو کہ خدا نے ہمیں آخری عمر میں رسول کے بیٹے پر جان قربان کرنے کا یہ عظیم موقع عطا کیا۔ مسلم بن اوسجہ نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور جواب دیا کہ اے حبیب خدا کی قسم، اگر میرے پاس یہ تلوار نہ ہو اور مجھے پتھروں سے بھی لڑنا پڑے تب بھی میں اس وقت تک حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میری جان اس مٹی پر نثار نہ ہو جائے۔ امام حسین نے اپنے ان بوڑھے مگر شیر دل صحابیوں کی گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ خدا تم دونوں کو جزا دے۔ تو
تم نے میرے نانا کی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ 6 محرم کا دن اس لحاظ سے بھی بہت اہم اور دردناک ہے کہ اسی دن عمر بن سعد نے اپنی فوج کے 500 سواروں کو فرات کے تمام گھاٹوں پر تعینات کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ 7 محرم کو باقاعدہ بندش سے پہلے ہی پانی لانے کے تمام راستوں کی ریکی کی جا سکے۔ کوفے سے ابن زیاد کا ایک اور حتمی اور بڑا ظالمانہ خط عمر بن سعد کو موصول ہوا۔ اس خط کے الفاظ اتنے سخت تھے کہ سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ ابن زیاد نے لکھا کہ عمر بن سعد مزید وقت ضائع مت کرو، حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریائے فرات کے پانی کا ایک ایک قطرہ بند کر دو۔ ان کے ساتھ ہی وہی سلوک ہونا چاہیے جو مظلوم خلیفہ عثمان کے ساتھ ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جائیں اور ان کے پاس میری بیعت کے سوا یعنی یزید کی بیعت کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ اس خط کے ملتے ہی عمر بن سعد نے فوراً اپنے سب سے سنگ دل اور بے رحم کمانڈر عمر بن حجاج زبیدی کو بلایا۔ عمر بن حجاج کو 500 گھڑ سوار سپاہیوں کا ایک بھاری دستہ دیا گیا اور حکم دیا کہ دریائے فرات کے تمام گھاٹوں پر چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں ان کو لے لو۔ ان سپاہیوں نے فرات کے کناروں پر صف بندی کر لی اور یوں خاندان رسول کا پانی بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی پانی کی بندش ہوئی، خیموں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ سب سے زیادہ تکلیف معصوم بچوں کو ہو رہی تھی جو گرمی اور حبس کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے۔ اسی دن تپتی ہوئی دھوپ میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ عمر بن سعد کے لشکر سے عبداللہ بن حسین ازدی نامی ایک بدبخت شخص امام حسین کے خیموں کے قریب آیا۔ اس نے فرات کی لہروں کی طرف اشارہ کیا اور بلند آواز میں ہنس کر بولا کہ حسین، کیا تم فرات کے اس چمکتے ہوئے پانی کو دیکھ رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھ پاؤ گے، یہاں تک کہ تم سب پیاس سے مر جاؤ۔ امام حسین نے اس سنگ دل انسان کی بات سنی تو اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا کہ اللہ، تو اس شخص کو پیاس کی حالت میں ہی مارنا اور اس کی مغفرت کبھی مت کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بدبخت انسان بعد میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جتنا بھی پانی پیتا اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی اور وہ پانی پیتا پیتا ہی مر گیا۔ خیموں کے اندر جب معصوم بچوں کی پیاس بڑھی تو امام حسین نے اپنے شیر دل بھائی غازی عباس علمدار کو اپنے پاس بلایا۔ امام نے فرمایا کہ عباس دیکھو، خیموں سے بچوں کو رونے کی آوازیں آ رہی، معصوم علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح پانی کا انتظام کرنا ہوگا۔ غازی عباس نے فوراً اپنے ساتھ 30 سوار اور 20 پیادے اکٹھے کیے جن میں حضرت نافع بن حلال جملی بھی شامل تھے۔ ان مخلص ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں میں مشکیزیں اٹھائے اور رات کے اندھیرے میں فرات کی طرف بڑھے۔ جب یہ چھوٹا سا دستہ فرات کے قریب پہنچا تو عمر بن حجاج نے بلند آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے؟ حضرت نافع بن حلال نے جواب دیا کہ ہم رسول کے بیٹے کے ساتھی ہیں اور اس پانی سے اپنے بچوں کی پیاس بجھانے آئے ہیں جو سب کے لیے عام ہے۔ عمر بن حجاج نے غصے سے کہا کہ تم خود جتنا چاہو پانی پی لو، لیکن ہم حسین کے لیے ایک قطرہ بھی آگے نہیں جانے دیں گے۔ یہ سنتے ہی غازی عباس علمدار جلال میں آ گئے اور انہوں نے اپنی تلوار سونت لی۔ عباس نے اپنے جوانوں سے فرمایا کہ مشکیزیں بھرو، میں ان ظالموں کو پیچھے دھکیلتا ہوں۔ ایک طرف غازی عباس اور ان کے ساتھی دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور دوسری طرف پیادوں نے تیزی سے مشکیزوں میں پانی بھرنا شروع کیا۔ عباس کی شجاعت کے سامنے یزیدی سپاہی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ 7 محرم کی رات کا وہ تاریخی واقعہ تھا جب غازی عباس اپنی جان پر کھیل کر 20 مشکیزیں پانی خیموں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ پانی خیموں میں پہنچا تو بی بی سکینہ اور معصوم بچوں کو تھوڑی راحت ملی، لیکن یہ پانی بہت کم تھا جو چند ہی گھنٹوں میں ختم ہو گیا اور پیاس کا اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوا۔ 8 محرم کا دن اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے
کہ اسی دن امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹا سا کنواں کھودنے کا فیصلہ کیا۔ امام نے اپنے وفادار ساتھیوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہاں کی مٹی کو کھودو۔ چنانچہ تھوڑی سی ہی مٹی کھودی تو نیچے سے پانی نکل آیا، اور یہ ایک معجزہ تھا حضرت امام حسین کا، اور آپ نے پانی استعمال کیا وہ، اور اس کے بعد ابن زیاد کو پتہ چل گیا تو اس نے فوراً یہ حکم دیا عمر بن سعد کو، اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ زمین کے اندر سے بھی حسین کو پانی نہیں ملنا چاہیے، اور وہ جو کھڈا تھا، چشمہ جو پھوٹا تھا، وہاں انہوں نے پانی ڈال کے تو اس کو بند کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو میں تمہاری جگہ شمر کو لشکر کا بڑا کمانڈر بنا کر بھیج دوں گا۔ عمر بن سعد نے فوراً اپنے سواروں کو بھیجا، جنہوں نے اس جگہ کو گھیر کر دوبارہ اسے مٹی سے بھر دیا۔ 8 محرم کی تپتی ہوئی دوپہر کو امام حسین نے ایک آخری اخلاقی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے عمر بن سعد کو ایک پیغام بھیجا کہ رات کے وقت دونوں لشکروں کے درمیان جو خالی میدان ہے وہاں تم مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو امام حسین اپنے ساتھ غازی عباس اور علی اکبر کو لے کر مقررہ جگہ پر پہنچے، اور دوسری طرف سے عمر بن سعد اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ آیا۔ امام نے اپنے بھائی اور بیٹے کو تھوڑا دور کھڑا ہونے کا حکم دیا تاکہ اس سے تنہائی میں بات کر سکیں۔ امام حسین نے عمر بن سعد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت نرمی اور دل سوزی سے فرمایا کہ عمر بن سعد، وائے ہو تم پر، کیا تم اس خدا سے نہیں ڈرتے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں، پھر بھی تم میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کے لیے تیار ہو۔ تم ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ دو اور میرے ساتھ ہجرت کر لو، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عمر بن سعد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ اے ابن رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا تو ابن زیاد میرا گھر مسمار کر دے گا اور میری تمام جائیداد ضبط کر لے گا۔ امام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر گھر اور جائیداد مدینے میں دوں گا۔ عمر بن سعد نے اگلا بہانہ بنایا کہ مجھے اپنے بچوں کی جان کا خوف ہے کہ ابن زیاد کہیں انہیں قتل نہ کرتے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ دنیا کا لالچ اور خوف عمر بن سعد کے دل پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے اور وہ کسی صورت حق کو بھی قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، تو امام کے چہرے پر جلال آ گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے عمر بن سعد، تم اپنے اس دنیاوی اقتدار اور رہ شہر کی گورنری کے لیے رسول کے خاندان کا خون بہانا چاہتے ہو۔ یاد رکھنا خدا تمہاری یہ آرزو کبھی پوری نہیں کرے گا اور تم عراق کی گندم کا ایک دانہ بھی نہیں چکھ پاؤ گے۔ عمر بن سعد نے طنز کرتے ہوئے جواب دیا کہ اگر گندم نہیں ملے گی تو میں جو کھا کر گزارا کر لوں گا۔ امام وہاں سے رخصت ہو کر اپنے خیمے میں واپس آ گئے۔ 9 محرم 61 ہجری، یہ دن کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر مصائب اور فیصلوں کا دن تھا۔ کوفے کا مکار گورنر عبید اللہ ابن زیاد دمشق کے حاکم یزید کے احکامات پر تیزی سے عمل درآمد کروانا چاہتا تھا اور عمر بن سعد کی نرمی سے سخت ناراض تھا۔ اسی لیے 9 محرم کی صبح ابن زیاد نے اپنے سب سے کٹھور اور سنگ دل درباری شمر ذوالجوشن کو بلایا اور اسے ایک حتمی خط دے کر کربلا روانہ کیا۔ ابن زیاد نے شمر سے کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دو، اگر وہ حسین سے فوراً غیر مشروط بیعت لیتا ہے یا جنگ شروع کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تم اسی وقت عمر بن سعد کا سر قلم کر دو اور پوری یزیدی فوج کی کمان خود سنبھال لو۔ شمر ذوالجوشن 9 محرم کی دوپہر کو کربلا کے میدان میں پہنچا اور اس نے عمر بن سعد کو ابن زیاد کا یہ خونخوار خط دکھایا۔ عمر بن سعد رے شہر کی گورنری ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوراً شمر کی اطاعت قبول کی اور کہا کہ میں خود اس جنگ کی قیادت کروں گا اور حسین کو جھکنے پر مجبور کروں گا۔ اس خط کے ملتے یزیدی فوج میں جنگ کے نعرے بجنے لگے اور 30,000 سے زائد کا لشکر ایک عجیب سی حرکت میں آ گیا۔ کربلا کے میدان میں داخل ہونے سے پہلے شمر نے ایک اور مکارانہ چال بھی چلی۔ شمر کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس سے غازی عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام البنین کا تعلق تھا۔ شمر یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے خیموں کے قریب آیا اور بلند آواز میں چلایا، کہاں ہیں میرے بھانجے؟ عباس اور ان کے بھائی کہاں ہیں؟ غازی عباس علمدار نے جب
शिमर की आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुंह फेर लिया। उसका जवाब देना भी गवारा न किया। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास से फरमाया कि अब्बास, अगरचे वो फासिक और गुनहगार है लेकिन फिर भी तुम्हारा रिश्तेदार है, जाओ देखो वो क्या कहते हैं। गाजी अब्बास अलमदार अपने भाइयों उस्मान, जाफर और अब्दुल्ला के साथ खैमे से बाहर आए और शिमर के सामने खड़े होकर जलाल से फरमाया कि वाय हो तुम पर, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो। शिमर ने एक कागज आगे बढ़ाया और बोला कि अब्बास, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाइयों के लिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से अमान लिखवा कर लाया हूँ। अगर तुम हुसैन का साथ छोड़कर हमारे लश्कर में आ जाओ तो तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। गाजी अब्बास अलमदार के चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने अमान नामे को जमीन पर फेंकते हुए वो तारीखी अल्फाज कहे, क्या है शिमर, तुझ पर और तेरे अमान नामे पर खुदा की लानत हो। तुम हमें अमान देते हो जबकि रसूल खुदा का प्यारा नवासा अली और फातिमा का बेटा हुसैन इस तपती मिट्टी पर बगैर किसी अमान के खड़ा है। क्या तुम ये समझते हो कि हम दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के लिए अपने आका और भाई हुसैन को तना छोड़ देंगे? हम रसूल के बेटे पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन तुम्हारे इस बातिल निजाम के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। शिमर वहां से जलीलो खार होकर वापस अपने लश्कर की तरफ लौट गया। 9 मुहर्रम की असर का वक्त था जब उमर बिन साद ने अपनी पूरी फौज को तैयार होने का हुक्म दिया। 30,000 का भारी लश्कर नेज़े, तलवारें और कमानें तान कर इमाम हुसैन के खैमों की तरफ बढ़ने लगे। उस वक्त इमाम हुसैन अपने खैमे के बाहर अपनी तलवार का सहारा लिए बैठे थे और थकन की वजह से आपकी आंख लग गई थी। बीबी ज़ैनब ने जब दुश्मन के लश्कर के बढ़ने की आवाज और घोड़ों के टापों का शोर सुना तो वो दौड़ती हुई अपने भाई के पास आई और रोते हुए कहा कि भैया देखो, दुश्मन बिल्कुल करीब आ चुका है और उनके नेज़ों की अन्नियां हमारे खैमों तक पहुंच रही है। इमाम हुसैन बेदार हुए और उन्होंने अपनी बहन को हौसला दिया। फिर फौरन अपने भाई गाजी अब्बास को बुलाया और फरमाया कि अब्बास, तुम अपने घोड़े पर सवार होकर इन जालिमों के पास जाओ और उनसे पूछो कि ये अचानक किस लिए आगे बढ़ रहे हैं। गाजी अब्बास अपने साथ 20 सवारों को लेकर दुश्मन के लश्कर के सामने पहुंचे, जिनमें ज़ुहैर बिन कैन और हबीब इब्न मुज़ाहिर भी शामिल थे। अब्बास ने बुलंद आवाज में पूछा कि उमर बिन साद, तुम इस वक्त क्यों हमला कर रहे हो? उमर बिन साद ने जवाब दिया कि हमें कूफे से अमीर का हुक्म आ चुका है कि या तो हुसैन अभी यजीद की बैत करें या फिर हम अभी जंग शुरू करके सबका खात्मा कर देंगे। गाजी अब्बास ने फरमाया कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा पैगाम अपने आका हुसैन तक पहुंचा दूं, फिर जो फैसला होगा तुम्हें बता दिया जाएगा। अब्बास वापस खैमों में आए और इमाम हुसैन को दुश्मन के इरादों से आगाह किया। इमाम हुसैन ने अपने भाई की तरफ देखा और एक बहुत ही गहरा और तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। इमाम ने फरमाया कि अब्बास, तुम वापस जाओ और जालिमों से सिर्फ आज की रात की मोहलत मांगो, जंग को कल सुबह तक के लिए मुलतवी करवा दो, क्योंकि मेरा परवरदिगार जानता है मुझे उसकी बारगाह में नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और इस्तगफार करना कितना पसंद है। मैं अपने खुदा की इबादत के लिए ये आखिरी रात चाहता हूँ। गाजी अब्बास अलमदार दोबारा दुश्मन के लश्कर के सामने गए और फरमाया कि हुसैन तुमसे आज की एक रात की मोहलत मांगते हैं। उमर बिन साद ने शिमर की तरफ देखा तो शिमर ने कहा कि फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम लश्कर के कमांडर हो। उस वक्त यजीदी फौज के एक और कमांडर अमर बिन हुज्जाज ने आगे बढ़कर कहा कि सुबहान अल्लाह, अगर रोम और फारस के काफिर भी हमसे एक रात की मोहलत मांगते तो हमें दे देनी चाहिए थी। ये तो फिर भी रसूल खुदा के खानवादे के लोग हैं, हमें इन्हें ये मोहलत दे देनी चाहिए। उमर बिन साद मजबूर हो गया और उसने ऐलान किया कि हम तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देते हैं, अगर कल सुबह तक हुसैन ने बैत न की तो फिर तलवारें फैसला करेंगी। इस तरह 9 मुहर्रम की शाम को ये तूफान रुक गया और वो तारीखी रात शुरू हुई जिसे रात अशूर कहा जाता है। रोज़े आशूर यानी 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी का दिन हुआ चाहता है। ये वो दिन था जिसकी रेत ने नवासे रसूल के पाक खून को अपने अंदर जज़ब किया और इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। 10 मुहर्रम की सुबह जब नमूदार हुई तो करबला के मैदान में अजीब सा मंजर था। एक तरफ 30,000 से जायद का मुसल्ला और बेरहम लश्कर था और दूसरी तरफ इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 मुखलस और भूखे प्यासे साथी मौजूद थे, जिनमें बूढ़े जवान और नन्हे बच्चे भी शामिल थे।
صبح ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو صف بندی کا حکم دیا. لشکر کے دائیں حصے کی کمان ظہیر بن کین کو دی، بائیں حصے کی کمان مسلم بن اوسجہ کو سونپی اور اپنے پورے چھوٹے سے لشکر کا مرکزی علم اپنے شجاع بھائی غازی عباس علمدار کے ہاتھ میں تھمایا. عمر بن سعد نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو امام حسین نے ایک آخری بار اتمام حجت کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا. آپ نے ہاتھ میں قرآن مجید اٹھایا اور بلند آواز میں دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا. امام حسین نے فرمایا کہ اے لوگو، تم جلدی مت کرو، پہلے میری بات سن لو. مجھے بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ اور جعفر طیار میرے بزرگ نہیں ہیں؟ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو تم اپنے درمیان موجود جابر بن عبداللہ انصاری اور باقی بوڑھے لوگوں سے پوچھ لو جنہوں نے میرے بارے میں رسول خدا کی احادیث خود سنی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. امام کا یہ خطبہ سن کر یزیدی فوج کے ایک بڑے کمانڈر حر بن یزید ریاحی کے دل کی دنیا بدل گئی. امام نے یہاں ان کے خطوط بھی ان کو دکھائے اور اسی فوج کے اندر بے شمار لوگ تھے جنہوں نے خطوط لکھے ہوئے تھے. یہی ایک وجہ تھی کہ جو ان کو اٹیک کرنے کی بھی جلدی تھی کہ کہیں ہمارے رازوں کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے. خیر، حر گھوڑے پر سوار ہو کر امام کا خطبہ سننے کے بعد خاموشی سے یزیدی لشکر سے نکلا اور روتا ہوا امام حسین کے قدموں میں آ گرا اور نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا. میں ہی وہ بدبخت ہوں جو آپ کو وہاں سے یہاں لے کے آیا. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے اسے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ اے حر، تم دنیا میں بھی حر یعنی ایک آزاد انسان ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. معاف کر دیا. جنگ کا باقاعدہ آغاز عمر بن سعد نے اپنے ہاتھ میں کمان لے کر تیر چلا کر کیا. اس نے امام کے خیموں کی طرف پہلا تیر چلایا اور بلند آواز میں بولا کہ گواہ رہنا ابن زیاد کے یہ حضرت امام کے سامنے سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے ابن زیاد کے حکم. اس کے بعد جنگ کے پہلے مرحلے میں یعنی اجتماعی مرحلے میں امام حسین کے 13 وفادار ساتھی جام شہادت نوش کر گئے. اس کے بعد انفرادی مقابلوں کا آغاز ہوا. امام کے بوڑھے اور وفادار صحابی مسلم بن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر اور زہیر بن کین اور یہ حر جو وہاں سے ادھر آئے تھے، یہ سارے گئے اور بڑی بہادری سے لڑ کے کئی دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد یہ بھوک اور پیاس میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب اصحاب حسین سب کے سب شہید ہو گئے تو بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی. سب سے پہلے امام کے 18 سالہ کڑیل جوان بیٹے حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے اجازت مانگی. علی اکبر کی شکل بالکل رسول خدا سے ملتی تھی. جب وہ میدان میں جانے لگے تو خیموں میں کوہرام مچ گیا اور امام حسین نے آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ اے اللہ، گواہ رہنا، میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ تیرے نبی کے مشابہ ہے. علی اکبر نے میدان میں شجاعت کی تاریخ رقم کی اور پیاسے ہی شہید ہو گئے لڑتے لڑتے. ان کے بعد بی بی زینب کے 2 بیٹے حضرت عون اور حضرت محمد میدان میں اترے اور انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں اپنے ماموں پر خدا کی راہ میں قربان کر دی. اس کے بعد امام حسن کے 14 سالہ یتیم بیٹے حضرت قاسم میدان میں آئے. ان کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، لیکن انہوں نے یزیدی فوج کے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک چٹا دی اور غداروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تلواروں کے وار سے شہید کر دیا. اب باری آئی کربلا کے سب سے بڑے علمدار غازی عباس کی. جب خیموں میں معصوم سکینہ پیاس سے تڑپنے لگی تو غازی عباس نے امام سے اصرار کر کے صرف پانی لانے کی اجازت مانگی.
عباس فرات کے گھاٹ پر پہنچے، دشمن کی صفوں کو چیر کر رکھ دیا، مشکیزے میں پانی بھرا، خود ایک قطرہ بھی نہیں پیا کیونکہ ان کے آقا حسین پیاسے تھے۔ لیکن واپسی پر دشمنوں نے چھپ کر وار کیا، عباس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، مشکیزے پر تیر لگا اور پانی بہہ گیا۔ عباس گھوڑے سے گرے اور پکارا کہ بھیا مجھے سنبھالیے۔ امام جب عباس کی لاش پر پہنچے تو آپ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، کیا عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا سہارا ختم ہو گیا۔ دوپہر کا وقت آ چکا تھا اور امام حسین اب بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ آپ خیمے کے سامنے آئے اور بلند آواز میں پکارا کہ کیا کوئی ہے جو رسول کے خاندان کی مدد کرے۔ اس وقت خیمے سے بی بی رباب نے آواز دی کہ ابن رسول اللہ، آپ کا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر پیاس کی شدت سے غش کھا رہا ہے۔ امام نے معصوم علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور یزیدی لشکر کے سامنے لے گئے۔ امام نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تو کم از کم ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ عمر بن سعد نے شمر کے اشارے پر اپنے سب سے بڑے تیر انداز حرملہ کو حکم دیا۔ حرملہ نے 3 بھال والا تیر چلایا جو معصوم بچے کے ننھے گلے کو پار کر گیا۔ بچے نے اپنے بابا کے ہاتھوں پر تڑپ کر جان دے دی۔ حضرت امام حسین جو ایک لمبی مسافت کر کے آئے جو کہ بڑی کٹھن تھی، مدینے سے مکے آئے، مکے سے یہاں آئے اور یہاں 10 دن ہو گئے یہ مصیبتیں دیکھتے، اور 10 محرم کا سارا دن اپنے خانوادے کے سپاہیوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے پیاسے، تھکے ہارے اور تھکاوٹ سے اور کئی دن کی بیداری سے چور۔ اب خود میدان جنگ میں اترے۔ آپ کے جسم پر پہلے ہی بچوں اور ساتھیوں کے داغ تھے، لیکن جب آپ نے تلوار سونت کر حملہ کیا تو یزیدی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ علی کے بیٹے کی جرت دیکھ کر دشمن پیچھے ہٹ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے عصر کا وقت آیا تو امام نے اپنے پروردگار کو سجدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سے اجازت مانگی کہ میں نماز پڑھ لوں۔ ان ظالموں نے کہا کہ تیری کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ آپ زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور جیسے ہی سجدے میں سر رکھا، شمر ذل جوشن خنجر لے کر آگے بڑھا اور اس نے نواسہ رسول کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام جب انہوں نے نماز سے انکار کیا تو گھوڑے کو لے کے، کیونکہ وہ پیاسا تھا تو ان کو اس کی بڑی فکر تھی، تو فرات کی طرف لے کے گئے، اسے پانی میں ڈال دیا اور وہاں پر انہوں نے پیچھے سے اٹیک کیا۔ تو کہتے ہیں کہ گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا کہ امام سے نہیں پیا گیا۔ خیر کوئی گنتی نہیں تھی کتنے تیر لگے ہوئے ہیں، نیزے لگے ہوئے ہیں، ہر طرح کے ہتھیار۔ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا خالی نہیں تھا جس پر زخموں کے نشان نہ ہوں۔ امام کا سر اتارا گیا اور اس کے بعد شمر نے اعلان کیا کہ وہ کون سے جوان ہیں جو ان کی نعش مبارک کو پامال کریں، تو ان کی نعش کے اوپر سے گھوڑے دڑائے گئے اور آپ کی نعش مبارک کو بری طرح پامال کر دیا گیا۔ زمین کانپ اٹھی اور آسمان سرخ ہو گیا۔
مخدومہ کائنات بی بی زینب نے خیمے کے پردے سے یہ منظر دیکھا اور پکارا کہ واہ محمد، آج آپ کا حسین کربلا کی مٹی پر ذبح کر دیا گیا۔ 10 محرم کا دن باطل کی ظاہری جیت لیکن حق کی ابدی اور دائمی فتح کا دن تھا۔ یزید نے سمجھا کہ حسین کو شہید کر کے اس کا اقتدار محفوظ ہو گیا، لیکن امام حسین نے اپنی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر دین اسلام کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ کربلا کی مٹی پر بہنے والا ایک ایک قطرہ خون آج بھی حریت اور سچائی کا پرچم بلند کیے ہوئے ہے، اور دنیا کو یہ سبق دیتا ہے کہ سر کٹایا تو جا سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے کبھی جھکایا نہیں جا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔